अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 12 मार्च 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ से ही शुरू करते हैं, वो भी आज भी वैसे ही हो रहा है। जो कि पाकिस्तान के ऊपर आपको मैंने कल के वीलॉग में भी कुछ बताया था, थोड़ी सी हिस्ट्री दी थी कि ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ लगा रहा है। तो आज उसने रेड लिस्ट जो है वो अपनी तैयार करने को दे दी है, जो कि वो भी सामने आ जाएगी। उस रेड लिस्ट में इसने कुछ मुल्कों के नाम उसमें दिए हैं। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, सोमालिया, ईरान, शाम, यमन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इन कंट्रीज़ के नाम उसने दिए हैं जो कि इनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ वो लगा रहा है। तो अब इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो आते और जाते वक्त थोड़ा सा ख्याल करें कि इमिग्रेशन में उन लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी और मे बी वो आने और या जाने ना दें, इसलिए सोच समझ के अब जो है वो नेक्स्ट कदम उठाएं। तो इसमें ज़्यादातर तो यही पॉसिबिलिटी है कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा किस्म की पाबंदियाँ होंगी। इसमें भी वो दो किस्म की कैटेगरीज रख रहा है, एक क्रिमिनल और एक दूसरे आम पब्लिक लोग, या कोई छोटा मोटा किसी ने कोई काम या जुर्म किया हुआ है। तो ये इस तरह की दो किस्म की चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा सा ख्याल से जो है वो ट्रैवल किया जाए। तो नेक्स्ट एक और भी इंटरनेशनल न्यूज़ है कि यूक्रेन का, आपको जैसे मैं बता रही थी कि उसके हालात ख़राब हो गए थे ट्रम्प के साथ। अब उसने रिटर्न लेटर लिख कर तो माफ़ी मांग ली है। ये उसने खैर अक्लमंदी की है कि एक प्रूफ देकर और उसका गुस्सा ठंडा किया है और उसने माफ़ी मांगी है ताकि उसको इमदाद भी मिल सके। और जो कि यूक्रेन पर आपको पता बड़े ज़बरदस्त रशिया जो है वो आजकल हमले कर रहा है। ऑफ कोर्स के पीछे जो है वो ट्रम्प की इजाज़त से ही सारा कुछ हो रहा है। तो ये इस तरह की एक न्यूज़ थी। और दूसरा, अभी रशिया ने पिछले 2 दिनों में क्लेम किया है कि मैंने इसके ऊपर जो ड्रोन हमले किए हैं, 373 ड्रोन हमले किए हैं यूक्रेन पर। आपको मैंने कल भी बताया था कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है और उसकी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, घर, लोग, जो कि एक कंट्री में बना हुआ होता है, काफ़ी कुछ तबाह हो गया इतने ज़्यादा ड्रोन पड़ने से, इतने ज़्यादा हथियार और मिसाइल मारने से। और दूसरी साइड से यूक्रेन ने भी ये कहा है कि मैंने 350 ड्रोन मारे हैं। अब 350 ड्रोन, अब जाहिर है कि रूस की भी काफ़ी तबाही हुई है, जो कि इसके पास, यूक्रेन के पास तो असला और हथियार भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था। तो इसलिए इसने अपना जो रिटर्न माफ़ी मांग कर और अमेरिका की हेल्प लेना चाह रहा है कि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शायद ट्रम्प का थोड़ा सा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने से, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझसे रिटर्न माफ़ी मांगे, जो इसने यूक्रेन के लोग जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अमेरिकन पासपोर्ट वाले हैं, 2,40,000, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 वीलॉग्स में बता चुकी हूँ, तो उनको निकालने लगा है। तो हो सकता है इस कॉम्प्रोमाइज़ में, इसका गुस्सा ठंडा होने से वो लोग भी बच जाएं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो तीसरी एक न्यूज़ ये भी है कि अमेरिका में कोई लास्ट 250 साल तारीख की सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि इनकी स्टॉक मार्केट बैठ गई है। इन्वेस्टर ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं और क्योंकि ट्रम्प जो है वो लोगों को भी निकाल रहा है और दूसरा इसकी पॉलिसी से थोड़ा सा लोग जो है वो खुश नहीं है आजकल, क्योंकि जब लोग यहाँ ही से निकलते जाएंगे तो कोई भी खुश नहीं होगा। और दूसरा, वो लोग अपने पैसे भी निकाल रहे हैं क्योंकि
اس نے ٹیرف جو بڑھا دیے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، جس کی ڈیٹیل اب نہیں میں دوں گی، لیکن میں پچھلے ویلاگس میں کافی ڈیٹیل سے آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں، چائنا، کینیڈا، میکسیکو اور یورپ وغیرہ ساری کنٹریز کے۔ تو وہ اس لیے ان کو بزنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، ان کا پروفٹ رینج جو ہے وہ ان کا کم ہو گیا ہے، اس لیے انویسٹر اپنے پیسے نکال رہے ہیں، اور تو پھر اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ ظاہر ہے اس لیے بیٹھی ہے، اور چائنا کی بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی بیٹھ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے اس کا 6 گھنٹے میں امریکہ کو 4,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جو کہ ان کی پچھلی 250 سالہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ 4,000 ارب ڈالر کا اونلی 6 آورز میں اس کو نقصان ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس کی بھی اسٹاک مارکیٹ میں بہت فرق آیا ہے، کیونکہ اس کے بھی بہت بڑے بڑے انویسٹر تھے، تو انہوں نے بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع کیا ہے، جو بہت بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہیں، تو ان کی بھی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کافی حد تک بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی آپ کو انٹرنیشنل ایک تو یہ نیوز تھی بزنس کے حساب سے بھی، کہ جب تک ظاہر ہے بزنس ٹریڈ یہ چیزیں ہی نہیں صحیح ہوں گی تو کسی بھی کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اپ نہیں جائے گی، وہ فائنینشلی ڈاؤن ہو جائے گی، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کے افیکٹس جو ہیں وہ عام پبلک پر بھی پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ نقصانات تھے۔ پھر اس کے بعد سب سے جو اس کی کمپنیز ہیں، میٹا، ایمیزون اور اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنی ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایون کہ ایلن ماسک کے جو بھی شیئرز تھے وہ چند ہی گھنٹوں میں بہت زیادہ نیچے آ گئے ہیں، اور جب سے ٹرمپ آیا ہے اس کے پہلے اوپر جانے شروع ہو گئے تھے، اور اب جو ہیں وہ اس کے شیئرز بہت زیادہ نیچے آ گئے ہیں، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو کہ کبھی بھی اتنا نہیں ہوا تھا، اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا پھر آپ کو انٹرنیشنل نیوز میں یہ بھی بتاؤں کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو کمپنیز بند ہو رہی ہیں، جیسے فار ایگزامپل میٹا آپ کو بتایا ہے، ٹیک بتایا ہے، امیزون ہے، اس طرح کی، یہ ان کے اب جو امپلائیز ہیں وہ اس کو لے آف کرنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے جب پیسہ ہی نہیں آئے گا، پروفٹ نہیں ہوگا، تو لوگ کیسے جابس کر سکیں گے، اور یہ کس طرح پھر افورڈ کر سکیں گے، تو ان کی جو بھی جابس ہیں وہ لے آف کرنے لگے ہیں، جس سے کہ پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے چند نیوز تھی فائنینشلی جو کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں۔ اور دوسرا انٹرنیشنل نیوز میں ہی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو سفری پابندیاں اس نے لگائی ہیں، اس میں ابھی پاکستان کا ایک سفیر تو نہیں، صرف ان کی سفارت کا ایک سینئر امپلائی تھا جو کہ آیا ہے لاس اینجلس میں، اور اس کو انہوں نے انٹری نہیں دی، اس کو نہیں آنے دیا۔ تو اس طرح اگر اس کو نہیں آنے دیا تو پھر باقی لوگوں پر بھی پابندیوں کے تو اثر ہوں گے۔ تب تھوڑا سا ہم ڈومیسٹک نیوز پہ بھی آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، زرداری کا جو کہ ابھی کیبنٹ میں اس نے ایک کیا ہے، خطاب کیا ہے، تو اس میں زرداری بھی تھا، مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے، اور بھی دوسرے کافی لوگ بیٹھے تھے، کہ جس میں ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے، اور یہ ایک آئینی صدر نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور اس احتجاج کو ان لوگوں نے برا منایا، بلاول نے خاص طور پر۔ تو یہ اس نے کہا ہے کہ جب آئینی صدر ہی نہیں ہے، گور ایوب نے کہا کہ سرداری غزر آئینی صدر ہی نہیں ہے، تو یہ کس قسم کا خطاب کر رہا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ریفیوز کیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں 4,000 ارب روپے کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، اور زرداری اور بلاول جو ہیں وہ سندھ کا پانی بیچنے لگے ہیں۔
تو یہ ایک کنٹری کے لیے بہت نقصان کی بات ہے کہ جب وہ اس کا پانی بیچیں گے تو اس کا جتنا پیسہ ہے وہ تو اپنی جیبوں میں جائے گا اور لوگوں کو پانی کی پرابلم ہوگی، اور پانی کے بغیر آپ کو پتہ ہے 1 منٹ بھی گزارا نہیں ہے، کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے کسی بھی کنٹری میں۔ تو یہ اس طرح کے کام کرنے سے یہ ایسے حکمران ملک کے لیے سنسیئر نہیں ہوتے۔ یہی تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں اس ملک کے لیے، ان کی یہی تو پرابلمس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو، حکمران کو، اس لیڈر کو اس کنٹری کے لیے سنسیئر ہونا چاہیے۔ آج ہی ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ اسکول میں کوئی صاحب گئے، نام نہیں میں لیتی ان کا، انٹرویو بچوں سے لے رہے تھے، کلاس 1 کے بچے تھے، تو ان سے پوچھا کہ پاکستان کس نے بنایا ہے؟ تو بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بچوں نے کہا، کوئی 6-7 بچوں سے پوچھا جس میں سے آلموسٹ 6 بچوں نے کہا مریم صفدر نے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے سن کے کہ مریم صفدر نے پاکستان بنایا ہے۔ صرف ایک بچے نے یہ کہا کہ قائد اعظم نے۔ جب اس سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا ہے تو اس نے کہا کہ میرے امی ابو نے بتایا ہے۔ تو بتائیں اسکولوں میں اگر اس طرح کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو وہ جو جنریشن اب تیار ہو رہی ہے نیکسٹ 10-12 ایئرس میں، ایک جنریشن تیار ہو جاتی ہے جب وہ میٹرک کر لیتی ہے یا او لیول کر لیتی ہے، تو ایک جنریشن اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتی سمجھتی ہے اور اس کو اچھے برے کا سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو بچپن سے ہی بیس میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم صفدر نے پاکستان بنایا ہے تو پھر ساری ایجوکیشن کا یا اس ملک کا یا بچوں کا پھر اللہ ہی مالک ہے۔ پھر بچوں کو اور جانوروں کو ایک ساتھ بٹھا لو، سارے ایک ہی بولی بولیں گے۔ تو اس طرح کی ایجوکیشن اسکولوں میں دی جا رہی ہے۔ اور جو وہ ایم ایس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2-3 دن سے پرابلم چل رہا ہے ہاسپٹل کے ایم ایس کا اور ڈاکٹر کا، تو اب اس سلسلے میں عظمیٰ بخاری نے بھی ایک کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جی 2 بندے جو مر گئے ہیں وہ انجیکشن غلط آپس میں، اس کا جو مٹیریل ہے یا وہ کہہ لیں کہ اس کا جو انجیکشن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غلط ملانے سے وہ بندے مرے ہیں۔ اب وہ ایک کامن سینس ہے کہ انجیکشن تو کسی میں شیشی میں یا کسی چیز میں آتا ہے وہ بند آتا ہے، اوپر صرف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی کون سا انجیکشن ہے، کتنے ملی کا ہے لیٹر کا، یا کتنے اس میں کتنا ایم سی جی ہے، یہ وہ اس طرح کی ڈوز لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا کس کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اوپر سے لاک اور بند ہوتا ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر نے کیسے اندر سے وہ ملا لیا، وہ تو پیچھے پکڑے۔ تو یہ جو ہمارا اس کا ہیلتھ کا منسٹر ہے، سیکٹری ہے، آپ اس سے پوچھیں جو کہ دوائیاں منگواتے ہیں، جس کمپنی سے منگوائی گئی ہیں ان سے پوچھیں۔ اس طرح کے بیکار الزام لگا کے ایک اتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر نے، اس کو کیا دشمنی تھی کہ اس نے غلط اس کو مکس کر کے اور بندوں کو مارنا تھا؟ اس نے ساری زندگی اتنی ایجوکیشن لی، کہاں کہاں سے وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس نے خالی ایم بی بی ایس نہیں کیا، اس نے کتنے پروفیسر تک بنایا، اور وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھا بھی رہا ہے بندہ، اور اچھی درمیانی ایج کا آدمی ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنا کیریئر، اس کو پروفیشن، اس کو رسپیکٹ، ہر چیز کا خیال ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، مطلب الزام آپ لگا رہے ہیں جس طرح اٹھ کر ایک دم اب عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی نکاح کا، کبھی القادر یونیورسٹی کا، کبھی کچھ، کبھی گھڑیاں لیں اور بیکار اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں۔ اپنے اتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو بھی اسی طرح کھڑا کر کے اس طرح بے عزت کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے اس کو کوئی پنشمنٹ دلوا سکیں، کیونکہ اس نے مریم صفدر صاحبہ سے معافی نہیں مانگی۔ وہ بیچارہ کس چیز کی معافی مانگے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس طرح کی اٹھ کے کانفرنس کرنی اور بیکار باتیں کرنی، اپنی اگر ڈگنیٹی نہیں ہے تو آپ دوسروں کی ڈگنیٹی کا تو تھوڑا سا خیال کیجئے، کم از کم اس ملک کی ڈگنیٹی کا ہی خیال کر لیجئے۔ تو یہ اس طرح کی ایک تو نیوز تھی ڈومیسٹک میں کا، میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں پھر ایک اور بھی یاد آیا کہ ابھی بلوچستان میں ایک
جعفر ٹرین ہے جو گزر رہی تھی اور اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اس میں کوئی 400 بچے اور خواتین بھی بیچ میں شامل تھیں. ٹرین بھری ہوئی تھی اور وہ جا رہی تھی تو اس میں انہوں نے تو کہہ دیا دہشت گرد. اب دہشت گرد کا ایک لفظ استعمال کر کے تو بڑا آسان لفظ ہے کہ اس پہ بات ختم ہو جاتی تھی کہ دہشت گرد آ گئے. اب دہشت گرد کہاں سے آ گئے؟ آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ کنٹری میں اگر کوئی دہشت گرد آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پکڑیں. تو وہ جا رہی تھی ٹرین تو اس میں گھس کے ان لوگوں نے پوری کی پوری ٹرین کو ہی، ایک اردو کا لفظ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یرغمال بنا کے آئی تھنک اپنی وہ انڈر کسٹڈی لے آئے ہوں گے اپنی قید میں. وہ جو دہشت گرد جن کو کہہ رہے کہ ان کو مطلب ہراساں کیا جا رہا ہے اور وہ ان کو مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. تو یہ پوری کی پوری ٹرین، اس کا مطلب کہ وہ کافی لوگ ہوں گے، کوئی ایک دو بندہ تو پوری ٹرین کے لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا. وہ بھی کافی تعداد میں ہوں گے وہ اندر لوگ. اور پاکستان کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے؟ وہ صرف ایک عمران خان کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے. ان کو نہیں پتا، پاکستان کی فوج کو نہیں پتا، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ جو یہ اتنے سارے لوگ ہیں جو دہشت گرد جن کو کہا جا رہا ہے وہ آئے ہیں اور پوری ٹرین کو انہوں نے ہراساں کیا، پکڑا ہوا ہے. تو وہ اپنی ڈیوٹی اگر دیں تو یہ کام نہ ہو سکے. اس کا مطلب وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو نہیں سنسیئرلی کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی چند نیوز تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. تو میرے چینل 7R کو آپ سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.